अस्सलाम वालेकुम। सर अपना नाम बताइएगा? मोहम्मद इजाज़। मोहम्मद एजाज सर। आप कब से इधर ड्यूटी कर रहे हैं? मुझे 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया है। तो इनाम खान साहब के घर जाना है जो फ़िल्म टीवी के अदाकार हैं, हाँ जी। तो कौन सा घर है उनका? गली नंबर 2 और फर्स्ट राइट हैंड पे पहला घर है। अच्छा, तो इजाज़त है या हमें कोई आपको कोई चीज़ पेश करना पड़ेगी? आपको आईडी कार्ड देना पड़ेगा। आईडी कार्ड देना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं आपको पेश करता हूँ। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये है ख़याबान शेर, जहाँ पर इनाम खान साहब का घर है, और कुछ देर के बाद उनका इंटरव्यू जो है मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चलो चलो। रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं मंसूर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं सरगोदा के अव्वलीन फ़नकार जिन्होंने रेडियो, टेलीविज़न, फ़िल्म, स्टेज बैक वक्त चारों कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो काम किया, और ये सरगोदा की बहुत बड़ी खुशबख्ती है कि इतना बड़ा फ़नकार शाहीनों के शहर सरगोदा के अंदर जो है वो पैदा हुआ। आज मैं मौजूद हूँ सरगोदा के नामवर फ़नकार इनाम खान साहब के पास। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मंजूर शहज़ाद, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर अल्लाह पाक का शुक्र है। सर एक तो बहुत बहुत माजरा सर, यानी थोड़ा सा मैं लेट हो गया, और जो आपने टाइम बताया था उसके मुताबिक जो है वो प्रोग्राम हमारा एडजस्ट जो है वो नहीं हो सका। तो सर हाईली बिज़ी हैं आप, और ज़्यादातर वक्त आपका लाहौर के अंदर जो है वो गुज़र रहा है। सर मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। सन 1958 में आप पैदा हुए, और सन 1976 में पहली मरतबा आप तारिक अज़ीज़ साहब के प्रोग्राम के अंदर आप आए, और वहीं से आपके फ़नी कैरियर का आगाज़ हुआ। कब पता चला कि आपके अंदर फ़नकाराना सलाहियतें हैं सर? मंजूर, ये जो फ़नकार होता है ये बाय बर्थ होता है या नहीं होता, लेकिन आजकल के फ़नकारों ने ये बात जो है वो गलत साबित कर दी है। दूर दूर तक किसी का फ़न से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उसके अंदर फ़नकाराना सलाहियतों का नामो निशान नहीं होता, लेकिन आज वो माशाल्लाह फ़नकार बना हुआ है। ये मेरे कुदरत की अता है। बहरकैफ़ उस दौर के जो फ़नकार थे वो अपने आप को बाई बर्थ फ़नकार कहलवाते हुए फ़ख्र महसूस करते थे, और मैं भी उन्हीं फ़नकारों में से हूँ। बचपन से ही एक शौक़ था, एक जुनून था कि मैंने यही लाइन चूज़ करनी और मैंने एक्टर बनना, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का करम है कि मैं वाकई अपने इस मुल्क का एक अदना सा फ़नकार हूँ। सर तालीम कहाँ तक हासिल की? तालीम के सिलसिले में उन दिनों चूँकि तालीम की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती थी, लेकिन आज के दौर में तालीम बहुत ज़रूरी है। अगर कोई अच्छा फ़नकार बनना चाहता है, अपना फ्यूचर हासिल करना चाहता है, तो मैं उसे कहूँगा कि उससे कम अज़ कम मास्टर डेफिनेटली करना होगा। मैंने इंटरमीडिएट किया था, मैट्रिक मैंने बड़ी मुश्किलों से क्लियर किया, क्योंकि तालीम की तरफ रुझान ही नहीं था। मैं स्कूल का नालायक तरीन स्टूडेंट होता था। गवर्नमेंट कॉलेज में ग़ुलाम जिलानी असगर हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने जब मेरी एक्टिविटीज़ देखी तो मुझे बड़े ही प्यार से उन्होंने एडमिशन दे दिया, जबकि मेरे पासिंग मार्क्स बहुत कम थे, 298, जो लोएस्ट तरीन कैटेगरी होती है, उसमें दाखिले का गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज में तसव्वुर ही नहीं था। लेकिन मेरी एक्टिविटीज़ जो थी फ़नकाराना, मेरी डिबेट्स का जो मैं डिबेट्स किया करता था, मेरे पास ट्रॉफ़ीज़ इस कदर थी, असनाद थी, उनके बेस पे मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला मिल गया। बस मैंने फिर एफ़ए के बाद अपनी टोटल स्ट्रगल जो थी वो लाहौर की तरफ मंजूल करवा दी। सर आपने टेलीविज़न से अपना आगाज़ किया, रेडियो पे भी आपने परफॉर्म किया, ख़ास तौर पर सरगोदा के अंदर आपने बहुत जो है वो शोहरत जो है वो गेन की अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़ास तौर पे कमर्शियल से आपने बहुत ज़्यादा शोहरत गेन की। रेडियो, टेलीविज़न, फ़िल्म और स्टेज, चारों प्लेटफॉर्म पे आपने काम किया। कौन सा मुश्किल है सर? सबसे ज़्यादा मुश्किल मैं ये समझता हूँ कि रेडियो और स्टेज, दो जो ऐसे मीडियम्स हैं, ये बहुत मुश्किल हैं। स्टेज इसलिए मुश्किल है कि आपको लाइव परफॉर्म करना होता है, सैकड़ों लोग आपके सामने बैठे हैं, उनके सामने परफॉर्म करना, अपने हौसले से परफॉर्म करना, अच्छा एक्ट करना, अपनी मूवमेंट्स को कवर करना,
اور موقع کی مناسبت سے سم ٹائم ڈائلاگس بولنا یہ مشکل. ریڈیو پاکستان کو میں اس لیے مشکل ترین میڈیم سمجھتا ہوں کہ اس پہ تلفظ کا، اس پہ آپ نے اپنی آواز سے ہی ٹوٹل ایکسپریشن جو ہے وہ سننے والے کو دینے ہیں. اب آپ رو رہے ہیں، اگر آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے کسی پلے میں ایکٹ کر رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں تو وہ دیکھنے والا آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یار یہ رو بھی رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی گر رہے ہیں، اس کا منہ بھی روحانسا سا ہوا، تو وہ امپیکٹ اور ہے. ایک ایسا میڈیم جس میں آپ صرف آواز سن رہے ہیں اور آواز کے تاثرات سے آپ نے سننے والے کو بتانا ہے کہ میں کس قدر اس وقت بلک کے رو رہا ہوں، میں غمگین ہوں، میں خوش ہوں، میں ہنس رہا ہوں. یہ سارے تاثر اسے آف دا اسکرین دینے پڑتے ہیں وائس ویریشنز کے حوالے سے، اس لیے ریڈیو کو بہت مشکل سمجھتا ہوں. سر بہت سے فنکار ایسے ہیں جنہوں نے اپنے فرضی نام رکھے ہوئے ہیں، افتخار ٹھاکر، امانت چند، لائک دیٹ مینس، اور بہت سے ایسے فنکار ہیں جن کے ریئل نیم نہیں ہے. انعام خان ریئل نیم ہے سر؟ میرا اصل نام جو میرا آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہے نا جی، میرا پیدائشی نام ہے وہ انعام اللہ خان. یہ 3 ہندسوں کا نام تھا. جب میں نے شوبز میں آنے کا فیصلہ کیا تو استخارہ اور دوسرے سلسلے جو ہم الحمدللہ اللہ رب العزت کے احکامات پہ اور ان پہ بڑا عمل درآمد کرتے ہیں، تو وہ میرے استخارے میں نکلا تھا کہ اس کو 2 ناموں میں آپ ترتیب دے دیں تو اللہ پاک عزت اور شہرت دے گا. پھر ہم نے انعام خان، میں اپنی فیملی کا آئی ڈی کارڈ کا انعام اللہ خان ہوں، اللہ کا دیا ہوا ایک انعام ہوں اپنی والدین کی طرف سے، اپنے بہنوں بھائیوں کو اور سب کو. تو میرا شوبز کا نام جو ہے وہ انعام خان ہے. سر اب تک کتنی سیریلز میں آپ کام کر چکے؟ 47 سال پہ آپ کا کیریئر جو ہے وہ محیط ہے، 1976 سے اب تک جو میں دیکھتا ہوں. تو اب تک کتنے سیریلز میں آپ کام کر چکے ہیں سر؟ اب تو منظور شہزاد اصل میں حقیقت اگر آپ پوچھیں نا تو اتنے ڈرامہ، اتنا سیریل، اتنے انڈیپینڈنٹ ڈرامے، اتنی سیریز کر چکا ہوں کہ مجھے واقعی میں یاد نہیں ہے. لیکن جو چند بڑی بڑی میری مشہور سیریز چلی ان میں چانن تے دریا، اکھڑ، رات ریل اور خط، چڑیاں دا چمبا، سمندر اور بے شمار ڈرامے ہیں جو مجھے ٹپس پہ بھی اگر میں چاہوں میں نوٹ کرنا تو یاد. لوگ مجھے بتاتے ہیں جو آج کل پی ٹی وی نیشنل پہ رپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. پھر ایز این اے ہوسٹ میں نے مختلف شوز کنڈکٹ کیے الحمدللہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مجھے خاص اثاثہ عطا کیا ہے کہ میں پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک شو تھا دلدار پرویز بھٹی جو کیا کرتے تھے، جی آیا نوں، میلہ، پانچ نند، ٹاکرا، ان شوز کو میں اب کنٹینیو کر رہا ہوں. پی ٹی وی ہوم پہ اس وقت میرا ایک میلے کے نام سے شو جو ہے وہ ویکلی آن ایئر جا رہا ہے الحمدللہ، اس میں بھی اللہ پاک نے عزت سے نوازا ہے. تو سر جب آپ کو یہ ٹاسک دیا گیا پروگرام میلہ کرنے کے لیے تو دلدار پرویز بھٹی صاحب جو ہیں وہ ایک ظاہر ہے بہت بڑا نام، اور ابھی تک لوگ جو ہیں ان کو نہیں بھولے اور نہیں بھول پائیں گے. تو پریشر تھا سر کہ آپ وہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، پریشر بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ الحمدللہ مجھے یہ بھی اعزاز ہے کہ ان کی زندگی میں میں نے ان کے 4 پروگرامز ان کے ساتھ کیے ایز این اے گیسٹ. وہ بڑا پیار کرتے تھے اور ان کے ساتھ مجھے 3-4 سٹیج ڈرامے بھی الحمرہ 1 لاہور میں، الحمرہ 2 میں کرنے کا اتفاق ہوا. تو بالکل وہ بڑے بھائیوں کی طرح تھے، بڑا پیار کرتے تھے، استاد تھے، ان سے سیکھنے کا موقع ملا. میں نے ان کو ذہن میں رکھ کے یہ پروگرام کیا، یعنی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ ان کا جو انداز ہے، ان کی بے ساختگی جو ہے، ان کی بے باکی جو ہے وہ ہم اس شو میں لے کے آئیں، نہ کہ ایک روایتی ہوسٹ کی طرح اس طرح پنجابی کہتے ہیں کہ بج کے بیر ہوئے تھے بس خالی گلا. نہیں، میں باقاعدہ اس میں اٹھتا ہوں، چلتا ہوں، پھرتا ہوں، ڈانس کرتا ہوں، ناچتا ہوں، لوگوں کو انوالو کرتا ہوں، لوگوں سے بھنگڑے ڈلواتا ہوں. تو یہ بڑا لائیو اور لائٹلی شو ہے، لوگ اسے پسند کرتے ہیں. سر فنکار بائی برتھ ہوتا ہے، اداکاری سیکھنا پڑتی ہے؟ نہیں، اداکاری سیکھنے سے نہیں آتی، فنکار کے اندر صلاحیتیں ہوں. لیکن جس طرح آج کل آپ کو پتہ ہے اکیڈمیز کا قیام آ گیا ہے، ہمارے ہمسائے ملک میں بہت بڑی اکیڈمی ہے، پاکستان میں بھی ایک کمال فلم اکیڈمی کے نام سے یہ تقریباً میرا خیال ہے 80s کے سٹارٹ میں ایور نیو اسٹوڈیو میں بنی تھی. میں نے بھی وہاں ایڈمیشن لیا اور کوشش کی کہ سیکھوں، لیکن نہیں، وہ سب بے سود ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ایک ایبلٹی، آپ کے اندر کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ آپ کے کام کرنے سے پالش ہوتی ہیں. یس سر. کون کون سے سر بڑے فنکاروں کے ساتھ کام کیا آپ نے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اب کوئی ایسا فنکار ہے. الحمدللہ کبھی خان صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا، شجاعت ہاشمی صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا، فردوس جمال، اورنگزیب لغاری، یہ سب لوگ مجھ سے ایک سٹیپ ہی ہم سے سینئر تھے. اور اس کے علاوہ کوئی ایسا فنکار میں نہیں سمجھتا. فلم سٹار ندیم ہیں، ان کے ساتھ پچھلے دنوں ایک میری بڑی خوبصورت ٹیلی فلم آئی، وہ بڑی خوبصورت، بڑا پسند کیا گیا اس فلم کو. ندیم صاحب نے بڑے میرے رول کو اپریشیٹ کیا. اس طرح الحمدللہ کوئی ایسی حسرت یا کوئی ایسی خواہش نہیں کہ یار کاش وہ آرٹسٹ ہوتا تو میں اس کے ساتھ کام کرتا. الحمدللہ. سر آپ کا پسندیدہ فنکار کون ہے؟ دیکھیں جی، بینگ اے سینیورٹی اینڈ بینگ اے مین،
وہ کوی خان صاحب بہت اچھے انسان بھی ہیں, بہت اچھے فنکار ہیں, لیکن اگر آپ ٹوٹلی ایز اے پرفارمر دیکھیں کہ یار کون سا ایسا فنکار ہے جس نے اپنی ذات کو ہر رنگ میں ڈھالا ہے اور وہ پکڑا نہیں گیا, تو وہ فردوس جمال تھا. فردوس جمال صاحب. سر دوسرا یہ کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے یعنی شوبز جو ہے جس کے اندر یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ اسکینڈل سے بچا کر رکھنا جو بہت مشکل ہوتا ہے. 47 ایئر ایک بہت بڑا طویل سفر ہے سر. اس دوران کوئی اسکینڈل کوئی یہ اسکینڈل کوئی ایک ہو تو آپ کو بتاؤں, وہ جب دور جوان تھا, جوانی کا دور تھا سر, آپ بھی آپ یو لک کوائٹ ینگ سر. تھینک یو ویری مچ. تو وہ یہ فیلڈ ایسی ہے منظور شہزاد کہ اس وقت نا آپ ہٹ نہیں ہوتے تھے, اس وقت تک آپ کی شہرت جو ہے وہ بام عروج کو ٹچ نہیں کرتی تھی جب تک آپ کا اسکینڈل نہیں بنتا تھا. تو اس دور میں بہت سے اسکینڈلز بنے. اب یہ نہ پوچھیے گا کہ کس کس سے بنے, اگر سر پاسبل ہو تو بتائیں. اچھا نہیں لگتا, وقت گزر گیا وہ اس وقت جی تھینک یو سر. کسی کی دل آزاری ہو یا کوئی ایسا کوئی محسوس کرے اچھا نہیں لگتا, لیکن اسکینڈلز کے بغیر زندگی نہیں. سر آپ کا وہ کمرشل خاص طور پہ بڑا جو ہے وہ ہٹ ہوا تھا, آگے تو کتا بیٹھا ہے, تو وہ سر تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس کے بعد جو آپ کو شہرت ملی, خاص طور پر سرگودا کا بچے اسکول میں سر بچے جو ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں, تو یہ سر تھوڑا سا بتائیے گا اس حوالے سے. جی وہ FM 96 FM 96 یہ 2005 کی بات ہے. 2006 میں غالباً وہ آن ایئر گیا. تو اشرف رحیمی صاحب بہت پیارے دوست بھی ہیں, اچھے استاد بھی ہیں, ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ آ کے نا FM 96 کو جوائن کرو. خیر میں گیا, تو میں چونکہ اس وقت بھی الحمدللہ میری ایک اپنی پہچان تھی, میری شناخت تھی پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے. جب میں نے ریڈیو جوائن کیا تو اس وقت نیا وہ بنا تھا FM 96 پرائیویٹ چینل تھا, کمرشلز کی بھرمار ہوا کرتی تھی. تو وہ کچھ کمرشلز ایسی آئیں جنہیں میں نے انہیں کہا کہ یار اس کو ہم پراپر کمرشل کی بجائے ہم اسے ڈراماٹائز کریں, ایک نیا انگ دیں, تو دیکھیں یہ بڑی کامیاب ہوگی. وہی بات ہوئی. وہ پھر کمرشل تھی ایک حکیم صاحب کی, وہ دروازہ کھٹکتا ہے تو اندر سے چودھری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, آواز دیتے ہیں کون ہے, باہروں آواز آتی ہے چودھری جی میں ہاں جی شیر. تو کہتا مڑ اندر لگ گا جی, باہر بو گئے تو کتا بیٹھا ہے, کہتا دور مڑ کاغذی شیر ہی ہو نا. اس کے بعد وہ پھر ان کی کمرشل شروع ہو جاتی ہے. تھینک یو سر. اس کے اوپر اس کے علاوہ پھر اور وہ ڈبل ہارس آٹے والی, جی کہ جب تک میں کھاندہ رہاں گا ڈبل ہارس دا آٹا تو کڑیے میری صحت نونی کو بڑا کاٹا. اس کے علاوہ پھر اور بہت پھر لوگوں کا یہ ٹرینڈ چل گیا تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یار انعام خان کی آواز میں کوئی ڈراماٹائز کمرشل ہماری بنائیں, پھر ہم چلیں گے. آج FM 96 میری ان کمرشلز کی بدولت کہاں پہنچ گیا, تو الحمدللہ یہ اللہ کی عطا ہے. سر جو فکرے اور جگت بازی ہے یہ پہلے سے ذہن میں ہوتی ہے یا کیا سر اس کے بارے میں؟ نہیں, جو ابڈرپٹ جسے ہم جگت بازی کہتے ہیں, دیکھیں وہ ایسا ہوتا ہے جب فرسٹ سیکنڈ ڈے آپ کا اسٹیج کا چل رہا ہے نا, تو اس وقت پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں. اب اس بندے نے کیا کہا, اس کے اگینسٹ آپ نے کیا کہنا ہے, یہ فوری طور پہ آپ کے دماغ میں جگت آتی ہے, آپ اسے ادا کر دیتے ہو. آپ دیکھتے ہو کہ جگت کیش ہو گئی ہے, لافٹر آیا یا کلیپ ہوئی ہے, پھر آپ اس کی ڈیلی جگہ بنا لیتے ہو. کوئی ڈرامہ 5-10 دن کے لیے ہوتا ہے, وہ پھر جو جگہ بنتی جاتی ہے لوگ اسے انجوائے کرتے جاتے ہیں, اور ڈرامے میں ایک نکھار پیدا ہوتا جاتا ہے. پھر ایک دوسرے کے ساتھ چل کے ایکٹ ریئیکٹ ہوتا ہے, ایکشن ریئیکشن ہوتا ہے. اگر ایک بندے نے مجھے جگت ماری ہے تو میں اس کو ریئیکٹ نہیں کروں گا نا, تو اس کی جگت ضائع چلی جائے گی. اب اس نے مجھے جگت ماری ہے تو میں نے اسے باقاعدہ طور پر ریئیکٹ کیا ہے, تو لوگ اس میرے ریئیکٹ کو انجوائے کریں گے, نہ کہ اس کی جگت کو, تو کلیپ آ جائے گی. یہ ایک منافقت ہوتی ہے. کچھ ایسے آرٹسٹ ہیں جو کہ باقاعدہ کسی آرٹسٹ کی اچھی جگت کو ریئیکٹ نہیں کرتے. جب ریئیکٹ نہیں کرتے تو وہ پھر اچھا نہیں لگتا. سر دنیا کے اندر یہ ٹرینڈ ہے کہ جب کوئی جگت وغیرہ بھی کی جاتی ہے, یعنی معاشرے کے اوپر اگر کوئی آپ ہٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک میسج ہوتا ہے, معاشرے کو سدھارنے کا اصل جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے. ہمارے یہاں سر ایسا ذرا نہیں ہے. نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. اور خاص طور پہ آج کل جو ڈرامہ کا ٹرینڈ چل رہا ہے نا, اس میں تو بالکل بھی مقصدیت, رہنمائی اور اپنے معاشرے کو سنوارنے کا کوئی میسج نہیں دیا جاتا. صرف فحاشہ جھکتے ہیں, ڈانس چل رہے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ جو ہمارے وقتوں کے اسٹیج ڈرامے ہوا کرتے ہیں, اب بھی ہم کرتے ہیں الحمدللہ. آپ نے دیکھا ہوگا الحمرا آرٹس کونسل سرگودا میں جب 14 اگست کے حوالے سے یا یوم آزادی کے حوالے سے, جی سر وہ تو فیملیز ڈرامے, آپ بھی لوگ ماشاءاللہ یہ پچھلے دنوں 14 اگست پہ ہم نے جشن آزادی کے حوالے سے ڈرامہ کیا تھا, وہ اس قدر کامیاب ہوا منظور, اس قدر کامیاب ہوا کہ اس کی جو سائڈیں سیڑھیاں ہیں, سیڑھیوں پہ لوگ کھڑے تھے کھچا کھچ حال. 700-800 سیٹوں کا حالہ بھرا ہوا. تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ جتنے لوگ اندر ہیں اتنے ہی باہر تھے جو واپس گئے.
تو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ڈرامے، لیکن ان کو اگر فیملی میٹرز پہ ڈرامے دیے جائیں جو ماں بیٹی کے ساتھ، باپ بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکے، جس میں فحاشی نہ ہو، لچر پن نہ ہو، وہ ڈرامے آج بھی لوگ پسند کرتے ہیں۔ سر یہ ہمارا ٹرینڈ کیسے چینج ہو گیا سر؟ آپ ظاہر 1976 سے آپ نے کام کرنا شروع کیا، بہت سے ایسے ڈرامے ہیں جو فیملی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ دیکھے جاتے تھے، اب تو کمرشل بھی سر جو ہیں وہ نہیں دیکھے جاتے۔ سر یہ ٹرینڈ کب چینج ہوا سر؟ سرگودا میں ہم نے بہت اچھی ٹیم کے ساتھ شاہین سنیما میں ہم نے ڈرامے کیے، جنا ہال میں ہم نے ڈرامے کیے، الحمرا میں ہم نے ڈرامے کیے، نو سست دوپٹہ، پگ، نیلے پہ دیلا، کس کی بیوی کس کا شوہر، میاں بیوی راضی، انارکلی، یہ وہ ڈرامے تھے کہ جو یہاں بہت بڑے سٹارز، اورنگزیب لغاری ساتھ آیا کرتے تھے، فردوس جمال آیا، مسعود اختر آئے، یہاں عطیہ شرف آئیں، خیام سرحدی آئے، اس کے علاوہ نجمہ محبوب ایک ریلوے کے ایکسیڈنٹ میں جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی، بہت بڑی سٹار تھی، وہ آئیں، تمنا بیگم آئیں، سبیہ بیگم آئیں، اتنے بڑے سٹار، البیلا صاحب آئے، امان اللہ آئے، عابد خان آیا۔ کوئی ایسا فنکار نہیں تھا جسے ہم لا کے سرگودا کی زینت نہیں بناتے تھے۔ وہ لوگ ڈرامے دیکھتے تھے، ان میں بھی جگتیں ہوتی تھیں، لیکن آپ والی بات کہ ان میں معیاری جگتیں ہوتی تھیں۔ یہ آج کل تیری ماں ہے جتے تیری بھن دا منہ ہے تے تیری ماں کتنے گئی سی، تیری ماں کتوں آئی ہے، یہ اس قسم کی بےہودہ جگتوں سے ہم نے شروع سے بائیکاٹ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو بیسیکلی پرفارمر لوگ ہیں وہ اسٹیج نہیں کر رہے، وہ چند جب کو اچھا سٹیج دیکھتے ہیں کہ اس میں فیملی کا موقع ہے وہ کرتے ہیں، تو ورنہ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک بہت خوبصورت پلے الحمرا ہال لاہور 2 میں کیا تھا، یہ تھا یہ وومن ڈے کے حوالے سے، اتنا خوبصورت مقصدیت پروگرام پلے تھا کہ جس کو دیکھ کے مزہ آ گیا۔ وہی پلے اب میں انشاءاللہ سرگودا میں کروں گا انشاءاللہ۔ کب تک سر پاسبلٹی؟ بس انشاءاللہ پہلے تو پلان ہمارا عید کا تھا، لیکن اب چونکہ عید پہ اپنی اور بھی مصروفیات تھیں، رمضان المبارک تھی، اس کی تیاری میں تھوڑی سی ہرڈلز آ رہی تھیں۔ اب میں جو سرگودا کے ڈائریکٹر یا پروگرام آفیسر ہیں عدنان، ان سے میں میٹنگ کر کے تو انشاءاللہ جلدی اسے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ سر سرگودا میں چند جو آپ کے دوست ہیں سر، کون کون سے ہیں، نام لینا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، ان میں سر فہرست ہمارے بہت اچھے دوستوں میں مار آصف حنیف ہیں، جو ڈائریکٹر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، اور انہوں نے سرگودا میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈرامے کی بقا کے لیے اتنا زیادہ کام کیا ہے ماشاءاللہ، اپنے پلے سے لگا کے، حالانکہ ہی از اے پروفیشنل مین۔ ان کے ڈرامے A+ پہ، پاکستان ٹیلی ویژن پہ بے شمار چلے ہیں، سب چینل پہ چلے ہیں، فیملی ایک اور چینل ہے اس پہ ان کے ڈرامے چلتے ہیں، وہ ابھی بھی ماشاءاللہ ان کی پروڈکشنز ہو رہی ہیں اور بڑے معیاری پروڈکشنز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہمارے بہت سے دوست ہیں جو پرانے دوستوں میں قاسم علی ہیں، حنیف ضیاء ہیں، اکرم انجم صاحب ہیں، اکرم انجم اسلام آبادی ہیں، ملک آفتاب ہیں، طارق ابوذر صاحب ہیں، اور یہ اس طرح ہمارے کافی دوست و بابت جو ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد پھر نئے کافی آ کے عاصم لدھیانوی ہے ماشاءاللہ، اس کا اپنا ایک میوزیکل سیٹ اپ ہے بہت اچھا۔ دوست تو پھر اتنے کہ گنوں گا تو ہزاروں سامنے، دشمن نہیں ہے، سب دوست ہیں، پیار کرنے والے۔ سر پچھلے دنوں میں نے پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب کا انٹرویو کیا، ان سے بھی میں نے یہ سوال کیا، اور جب میں نے ریڈیو پاکستان کے حوالے سے ویڈیو بنائی تو اس میں نے کہا کہ چھوٹے شہر کا بڑا فنکار، کبھی سر افسوس ہوا کہ نہیں میں لاہور ہوتا، کراچی ہوتا، وہاں پہ حضرات اور زیادہ اوپر چلے گئے ہوتے؟ مجھے بہت سے دوستوں نے تانے مینے دیے کہ انعام خان تو سرگودے ہی جمیا، تو سرگودے ہی مر جانا، تو سرگودے چوں نہ نکلی۔ میں نے کہا الحمدللہ، یہ میرے لیے فخر ہے کہ جس مٹی نے مجھے جنا ہے اور اسی مٹی میں اگر میں دفن ہو جاؤں گا تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر میں پرماننٹ اپنے آپ کو لاہور سیٹل کر لیتا، لاہور شفٹ کر لیتا، تو آج میرا مقام بہت اوپر تھا۔ مجھ سے سب لوگ جونیئر ہیں، افتخار ٹھاکر مجھ سے جونیئر ہے، سہیل احمد اپنے پروگرام میں کئی بار کہہ چکا ہے کہ انعام خان، جی سر بالکل یہ سنیں، انہوں نے ماشاءاللہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ جو اس وقت ٹاپ کلاس آرٹسٹ ہے وہ مجھ سے جونیئر ہے۔ اس کے الفاظ سے کہ انعام خان آپ کے ڈرامہ چانن دریا میں دیکھنے کے لیے میں 3 دن گجرانوالہ سے آ کے پاکستان ٹیلی ویژن کے گیٹ پہ کھڑا ہوا کرتا تھا۔ سر یہ بہت بڑا احساس۔ امان اللہ ہو گیا، عابد خان ہو گیا، یہ وہ سب لوگ ہیں جو مجھ سے بہت جونیئر تھے الحمدللہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی اپنا گھر، اپنی مٹی نہیں چھوڑی، جس کی وجہ سے اگر میں پیچھے بھی ہوں تو مجھے کوئی فکر نہیں، جتنا میرے اللہ نے میرے نصیب میں وقت سے پہلے نہیں اور مقدر سے زیادہ نہیں۔ اس بات پہ جب آپ
تکیہ کر لیں گے اور اللہ پہ قناعت کریں گے تو میرا رب جو ہے وہ مسبب الاسباب، اس نے جتنا دیا ہے میرے رب کی عطا ہے اور بہت کرم ہے کہ میں اس قابل ہی نہیں اگر اپنے رب کی نعمتوں کا میں اپنی اولاد کے حوالے سے، اپنی اولاد کی نیکیوں کے، ان کی فرما برداری کے، اپنی بیوی کے حوالے سے، اپنی بیٹی کے حوالے سے کہ میرے مالک نے مجھے کتنی نیک اور کتنی فرما بردار فیملی دی ہے، تو میں ساری زندگی بھی اگر رب العزت کے حضور سربہ سجدہ ہو کے شکر ادا کروں تو میں شکر ادا کر نہیں سکتا۔ ماشاء اللہ سر، اتنے بڑے بڑے فنکاروں کے ساتھ آپ نے کام کیا، کس فنکار کو مشکل پایا؟ دیکھیں ہر فنکار مشکل ہوتا ہے جسے آپ ایزی لے جائیں۔ یہ منظور شہزاد باقاعدہ ایک کشتی ہوتی ہے، جب دو فنکار سین میں آتے ہیں وہ دو پہلوانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ پہلوان تو فزیکلی ایک دوسرے کو داؤ پیچ مار کر گرانے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ میں سے چت کر لوں۔ فنکاروں کی بھی یہی صورت ہوتی ہے کہ فنکار بھی اپنی ادائیگی سے، اپنے ڈائلاگ سے ایک دوسرے کو چت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جس فنکار کو آپ نے ایزی لے لیا وہ آپ کے لیے مشکل ہو۔ سر عام زندگی میں بھی فنکار ہیں یا زندگی اور اداکاری ذرا مختلف ہیں؟ نہیں، زندگی اور اداکاری بہت دور دور کا نام ہے، لیکن افسوس اس بات کا کہ جب زندگی میں کبھی کسی بات پہ کسی بندے سے جھگڑا ہو جائے یا غصہ آ جائے تو وہ یہ کہہ کہ ٹھنڈا کرا دو پا جی آرام نال، یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ زندگی۔ اسی کہنے یار واقعی اب ہم حقیقت میں بھی لوگ ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی ڈرامہ کر رہے ہیں۔ سر کس کس فنکار سے سیکھنے کا موقع ملا؟ دیکھیں جی اوبیسلی جو آپ کے سینئر ترین فنکار ہوتے ہیں جیسے جسٹ لائک کفی خان صاحب ہیں، فردوس جمال تھے، اورنگزیب لغاری صاحب سے ابھی بھی ہمارا رابطہ ہے، بہت پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر میں ایک اپنے ایسے دوست کا ذکر نہ کروں، اس سے سیکھا تو ہم نے کچھ نہیں کیونکہ مجھ سے بہت جونیئر تھا، شاہد نذیر خان جو اس وقت ہم میں نہیں ہے، جی جی سر، ریاض احمد شاہ صاحب جو اس وقت ہم میں نہیں ہے، بیسیکلی وہ میرے استاد تھے، پروفیسر، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ پروفیسر ہارون رشید تبسم وہ ماشاءاللہ میرے سینئر موسٹ دوستوں میں سے، میرے اساتذہ میں سے۔ اساتذہ سے مراد یہ کہ میں ان سے پڑھا تو نہیں ہوں، لیکن ان کی تعظیم، ان کا ادب جو ہے وہ استادوں جیسا ہے کہ وہ سرگودا کی ایک پہچان ہے، ایک نام ہے، دوسرا ایک سرگودا کا برانڈ ہے جنہیں ہارون رشید تبسم کہا جاتا ہے۔ سر بہت مشکل کام ہے اداکاری، آپ رات کو بزی ہیں، آپ دن میں بزی ہیں، کبھی کبھی بہت صبح آپ کو جو ہے وہ اداکاری کے لیے بلا لیا جاتا ہے، تو کیسے مینج کیا سر یہ 47 سال کا سفر؟ فیملی کو ٹائم کیسے دیا سر؟ اب فیملی کو ٹائم میں نہیں دے پایا۔ ابھی تو دیکھیں یہ جو ہمارا دور جا رہا ہے نا، یہ دور ہمارا اتنا مشکل اور اتنا بیزی دور نہیں ہے۔ مہینے میں 5 7 8 دن 10 دن میرے جو ہیں وہ زیادہ بیزی ہوتے ہیں۔ ریڈیو پہ ریگولر پروگرام کر رہا ہوں، وہ میری مصروفیت ہے، لیکن وہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، کیا جا کے گھر آ گیا۔ لاہور پچھلے دنوں فلم کی شوٹنگ تھی، 4 دن کے لیے گیا، واپس آ گیا۔ اب میرا 4 شو ریکارڈ ہوتے ہیں، 2 دنوں میں ہم 4 شو ریکارڈ کر دیتے، پورا مہینہ ایزی ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ جو دور تھا نا، اس وقت تو کان کھجانے کی فرصت نہیں ہوا کرتی تھی ہمارے پاس۔ اس دور میں نے فیملی کو اگنور کیا، فیملی اگنور بھی ہوئی، لیکن میں کوشش بھی کرتا رہا کہ شادی غم جو ہوتے ہیں انہیں میں اٹینڈ کروں۔ تو یہ زندگی کے سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ اور دوسری ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ اس 45 سے 50 سالہ دور میں اگر میں نے کچھ سیکھا ہے تو وہ ٹائم کی پنکچویلٹی سیکھا ہے کہ الحمدللہ آج کے دور میں جو ڈرامے ہو رہے ہیں اس میں بچے جو نئے آنے والے اپ کمنگ سٹارز ہیں ان کو ٹائم کا اتنا زیادہ احساس نہیں ہوتا۔ ہاں جی کیا سین ہے، دیں جی کیا، اسے اسکرپٹ نے جو دیا وہیں یاد کیا وہیں بول دیا۔ جبکہ ہمارے دور میں 5 5 6 6 دن باقاعدہ ریہرسلز ہوا کرتی تھی، CRDR ہوتی تھی، پھر جا کے ریکارڈنگ ہوتی تھی، اس میں پرفارمنس نکھر کے آتی تھی۔ اب یہ سمجھ لیں کہ بس بناوٹ ہے، پرفارمنس اوریجنلٹی نظر نہیں آتی۔ لیکن آج کا دور ماشاءاللہ ہٹ ہے، اس لیے میں کہوں گا آج کا دور بھی کامیاب۔ سر اس سے پہلے فیملی میں کوئی ایکٹر تھا؟ نہیں، نہ کوئی تھا نہ کوئی میرے بعد ہے۔ تو سر پھر آپ کو ڈیفیکلٹیز پیش نہیں آئیں؟ یعنی فیملی نے آپ کو سپورٹ کیا یا کس نے کچھ کہا کہ یار یہ تم کن کاموں میں پڑ میرے گئے؟ والد اور میری والدہ جو تھے ماشاءاللہ وہ مجھے سپورٹ کرتے رہے، اور اس دور میں بھی مجھے بڑی اچھی سپورٹ ملی فنانشلی، جب بڑے بڑے آرٹسٹ جو تھے وہ سائیکلوں پہ یا وہ 50 cc موٹر سائیکل چھوٹی ہوا کرتی تھی اس دور میں، اس پہ آیا جا کرتے تھے، یا ویگنوں میں سفر کیا کرتے تھے، یا زیادہ تر پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ اس دور میں بھی میرے پاس گاڑی ہوا کرتی تھی، اور میرے والد صاحب خصوصاً مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اور ان کی یہ بڑی خواہش تھی، ایک حسرت تھی کہ میرا بیٹا جیسے چاہتا ہے وہ ایکٹر بنے۔ سر سیاست میں بھی کوئی کبھی دلچسپی لی؟ نہیں، سیاست میں بالکل دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں کچھ فنکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے کرنے کو دل چاہتا ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں ایک پاکستان آرٹسٹ ایکویٹی کا قیام بھی عمل کیا پورے پاکستان میں، اس کا پنجاب کا میں جنرل سیکرٹری بھی ہوں، اور الحمدللہ جہاں جہاں ہماری پریزیڈنٹ جناب عارف الوی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی، گورنر پنجاب سے بھی ملاقات ہوئی تھی، جہاں جہاں جو کچھ فنکاروں کے لیے ہو سکتا ہے وہ میں کرتا ہوں۔ ہر سال کوشش کرتا ہوں
کہ فنکاروں کو عیدی تقسیم کی جائے, ان کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری کی جائے. خاص طور پہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا جب دو سال پہلے کی بات ہے جب کووڈ-19 نے اٹیک کیا, ہمارا شاہد نذیر خان بھی اسی کی زد میں آ کے اللہ کو پیارے ہو گئے, اور بہت سے دوست, بہت سی قیمتی جانیں ہماری آنکھوں کے سامنے چلی گئی. اس کے دوران بھی ہم نے فنکاروں کے لیے ماسک اور ان لوگوں کو راشن, جب بے روزگاری جو بھنگڑے ڈال رہی تھی, ہم نے باقاعدہ راشن مہینے کا تقسیم کیا, جو ہماری بساط میں ہوتا کرتے. پھر اصل میں فنکاروں میں اتفاق پیار کی انتہائی کمی ہے. جب میں دیکھتا ہوں کہ یار میرے اتنے کرنے کے باوجود یہ میرے نہیں ہیں, ان میں سے پھر کبھی کو, پھر میں نے اس دفعہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی, کو اور ہے تو آئے, وہ بھی مجھے کر کے دکھائے نا کہ انعام خان جیسا معیار, انعام خان جیسا لین دین کرنے والا کو اور ہے, ماندہ لال تے آوے کر کے وخاوے. اس عید پہ کس نے کس کو دیا مجھے آ کے بتائیں. لیکن میں نے پھر بھی الحمدللہ, نام نہیں میں لوں گا, کچھ ایسے فنکار جو ڈیزرو تھے کرتے, ان کو میں نے چپ کر کے بلا کے جو کچھ ہو سکا میں. ماشاء اللہ سر کبھی خوشی کبھی غم, یہ پارٹ آف لائف ہے, زندگی کا حصہ ہے سر. تو زندگی کا سب سے خوش کن لمحہ کون سا تھا سر؟ زندگی کا سب سے خوش کن لمحہ جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ میں اور میری مسز حج پہ جا رہے ہیں, اور ہماری اپلیکیشن جو تھی وہ ریجیکٹ ہو چکی تھی. ریجیکٹ سے مراد کے قرآن اندازی میں نہیں نکلی, مایوس ہو گئے. دوبارہ ایک قرآن اندازی ہوئی, اس میں بھی نہیں نکلی. میں لاہور شوٹنگ میں مصروف تھا. مجھے میرے بیٹے کی کال آئی کہ پاپا اپنی شوٹنگ روک کے واپس آ جائیں سرگودا. میں کہ یار آپ کا دماغ ٹھیک ہے, آپ مذاق کر رہے ہو بیٹا, یہ کیا کر رہے ہو, آپ کو پتہ ہے میں شوٹنگ کروں, بھی 2 دن باقی ہیں. کہتا بس پاپا آپ کو بڑی خوشخبری دینی, آپ آ جائیں. میں نے کہا نہیں بیٹا ایسے نہیں, میں کام چھوڑ سکتا, مجھے بتاؤ ہے ہوا کیا. کہتا پاپا آپ حج پہ جا رہے ہیں. میں نے کہا یار ایسا مذاق نہیں کرتے بیٹا, ہماری تو اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی. انہوں نے کہا جی اسلام آباد سے کال آ گئی ہے کہ صبح آپ نے, اتوار ہے, اور صبح آپ نے G11 MCB برانچ میں پہنچنا. میں نے کہا صبح بیٹا اتوار ہے تو بینک برانچ تیرے پیو نے کھولنی ہے جا کے. کہتا پاپا بس آ جائیں. پھر میں سمجھا, میں نے کہا اتنا سیریس کچھ نہ کچھ, تو اللہ کی عطا تھی. وہ جب مجھے پتہ لگا کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں, وہ لمحہ میرے لیے الحمدللہ سب سے بڑے خوشی کا لمحہ تھا. سر آپ کے بارے میں عام طور پر بہت مشہور ہے کہ آپ بہت مذہبی بھی ہیں. تو سر کامیڈین, ایک ایکٹر, ایک کمپیئر, تو یہ سر مذہب کا لگاؤ کب؟ نہیں, مذہبی اتنا اس سینس میں نہیں ہوں. کاش میں ہو جاؤں کہ اللہ پاک میرے دل میں جتنی کیا کہنا چاہیے کہ گناہوں کی ایک صورت ہے میرا مالک, اسے معاف فرما کے آنے والی زندگی میری, کاش میری پروردگار جیسا وہ چاہتا ہے کر دے. تو میں سمجھتا ہوں میرے جیسا خوش نصیب نہیں ہوگا. نماز پڑھتا ہوں, روزے باقاعدگی سے رکھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کسی کا دل نہ دکھے. لیکن یہ نماز پڑھ لینا کوئی آسان نہیں. پتہ نہیں نمازیں قبول ہوتی بھی ہیں یا نہیں, کیونکہ پرسوں چوتھ میں ہونڈا یہ شو روم ہے جو لاہور روڈ پہ, وہاں ایک گاڑی خریدی ہم نے بڑی, اس کا آئل چینج کروانے کے لیے گیا تو سب لوگ مجھے پہچاننے لگ پڑے. کسی نے ریڈیو کے حوالے سے پہچانا, کسی نے ٹی وی کے حوالے سے. تو کہا جی انعام صاحب, وہ کچھ ٹائم گپ شپ لگاتے ہو گئے. میں نے کہا یار میری نا ظہر کی نماز لیٹ ہو گئی, مجھے انہوں نے جائے نماز بچھا دیا. میں نے اپنی نماز ادا کی تو میرے سامنے کاؤنٹر پہ ایک اتنی سفید داڑھی کے بارش, انہوں نے کہا جی میں مینیجر ہوں یہاں. نماز پڑھنے کے بعد اس نے مجھے کہا خان صاحب تشریف رکھیں گے. میں نے کہا جی. میں بیٹھا, اس نے کہا خان صاحب تھوڑی سی اگر آپ سے کچھ باتیں کر لوں آپ برا تو نہیں بنائیں گے. میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جی خان صاحب نماز اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے, انہوں نے آپ حضور کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے, آپ نے, اس نے کہا کہ تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہوئی. اس نے پھر دوبارہ نماز نہیں تھی, اس نے کہا پھر بھی تمہاری نماز ٹھیک نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار 4 بار اس نے نماز ادا کی. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ٹھیک. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا جاؤں تو مجھ میں کوئی غلطی ہے, آپ مجھے درست فرما دیں, میری غلطی کو درست فرما دیں. تو آپ حضور نے پھر اسے بتایا طریقہ کہ یہ میں نے دیکھا جب تم نماز پڑھتے ہو تمہاری نگاہیں ادھر ادھر ہوتی نہیں. جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تمہاری نگاہیں جہاں تم نے سجدہ کرنا ہے اس جگہ پہ ہونی چاہیے, اور جب تم رکوع میں جاتے ہو تو دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے درمیان ہونی چاہیے. اور ہم تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں, ہمارا ذہن کہاں ہوتا ہے. یار پرسوں جو ڈرامہ ہونا اتنے میں کنے بجے پہنچنا, وہ کہڑا یار جو میں کاروبار کیا وہ اللہ میاں مینوں نہ دے دے نہ دے دے. ہماری تو سوچ یہ ہے. پرور لوگ تھے. سر زندگی کا سب سے غمگین لمحہ کون سا تھا؟ جب میرے والد محترم اس جہان فانی کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے ملے تب, اور دوسرا جب میری والدہ. یہ جو ماں باپ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں, اس سے بڑا اور کوئی دکھ ہی المیہ ہو نہیں سکتا. یہ میرے لیے سر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو فنکار ہیں
زندگی کے آخری ایام میں بہت مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، مالی لحاظ سے بہت سے فنکار اپنا گھر بھی نہیں بنا پاتے. سر اس کی کیا وجہ ہے؟ سر کماتے وہ زندگی میں بہت ہیں، بڑا نام ہوتا ہے، لیکن آخری ایام ان کے بڑے مشکل سے گزرتے ہیں. کئی ایسے فنکار گزرے ہیں، سر اس کی کیا وجہ؟ یہ پہلے ادوار کے فنکار جو ہیں ان کے ساتھ یہ سانحہ پیش آیا. فلمی اداکاروں کی بات کر لیں آپ، ٹی وی کے اداکاروں کی بات کر رہے ہیں، اسٹیج کے اداکاروں کی بات کر لیں، تو انہوں نے لاکھوں روپیہ کمایا، لیکن انہوں نے غلط نشوں پہ، غلط حرکتوں پہ، جوئے پہ اور دوسری تمام برائیوں کو خریدنے پہ وہ پیسہ ضائع کر دیا. اور جب ان کا وقت نزاع آیا یا وقت آخرت آیا یا بیماری کا وقت آیا یا ان کا عروج ان سے چھین لیا میرے رب نے، تو پھر وہ گورنمنٹ کی اس ہاتھ پھیلاوے پہ آ گئے کہ جی ہمیں امداد کی جائے، امداد. یار جب میرے رب نے تمہیں عطا کیا تو اس وقت تم نے کیوں نہیں اس پیسے کو سنبھالا؟ اس وقت تم غلط کاریوں میں لگے رہے، غلط جگہ پیسے کا استعمال کیا. تو وہ اس طرح بہت سارے لوگ، اب میں نام نہیں لوں گا ورنہ بے شمار ایسے آرٹسٹ آپ نام سنے حیران ہو جائیں کہ جو صرف اپنی ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کا آخری ایام. اب ماشاءاللہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، افتخار ٹھاکر، سہیل احمد اور جتنے بھی اس وقت دوسرے بڑے بڑے فنکار ہیں، ناصر چنیوٹی ہو گیا، یہ سب بے شمار، ہنی البیلا ہو گیا، سلیم البیلا، یہ جو نئے ہمارے آج کے فنکار آ رہے ہیں الحمدللہ، ان کے پاس کروڑوں روپے. بے شک سر. 1.5 کروڑ روپے کی انہوں نے گاڑی رکھی. کیوں؟ ان کو پتہ ہے یہ اب ان لوگوں سے یہ سبق سیکھ رہے ہیں. Yes, sir. اگر ہم نے بھی ایسے کیا. اور دوسری بڑی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس فنکار نے اپنی اولاد کو پڑھا لکھا لیا، وہ ساری زندگی وہ اپنی اولاد کا، میں آپ کو دیکھیں میرا گھر پر آپ نے دیکھا، شکر الحمدللہ میرے رب کا بڑا کرم، اس قدر جیسا کہ بتایا کہ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ جتنا مجھے رب نے عطا کیا. الحمدللہ اچھی سے اچھی گاڑی چلائی ہے، اچھا سے اچھا گھر میرے پروردگار نے دیا ہوا ہے. دنیا کی کوئی ایسی خواہش، کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جس سے مجھے میرے مالک نے محروم کیا ہو. پوری دنیا پھرا ہوں، کسی چیز کی ضرورت نہیں. اب جو چاہوں میری دسترس میں ہے، جو سوچتا ہوں میرا رب اب بھی عطا کر دیتا ہے. تو یہ سب تیرا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. سر لگ بھگ 65 ایئرز اولڈ یو آر. جی الحمدللہ. تو سر صحت کو کیسے مینٹین رکھا سر اس عمر میں؟ میں نے بہت سے لوگوں کو اس دنیا سے بھی جاتے دیکھا ہے، اور پلس یعنی صحت ان کی بہت جو ہے وہ دگرگوں ہے. سر صحت کو کیسے مینٹین رکھا؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین. منظور اس میں اگر میں کچھ اپنی خوبیاں میں بیان کرنا شروع کروں، یار میں یہ کرتا ہوں، میں جم جاتا ہوں، میں واک کرتا ہوں، میں ایسے میں وہ سے میں نے مینٹین کیا، نہیں، یہ بالکل غلط ہے. یہ بھی میرے رب کی ایک عطا ہے. یہ صحت ایمان کا حصہ ہے اور میرا پروردگار اسے قائم و دائم رکھے. دیکھیں پچھلے دنوں ماشاءاللہ آج عید کا دن ہے اور کل روزہ تھا. پورے رمضان المبارک میں میرا خیال ہے جو گھر میں ایک لوازمات تیار ہوتے ہیں، پکوڑے ہوتے ہیں، سموسیاں ہوتی ہیں، رول پٹی ہوتی ہے، شامی کباب ہوتے ہیں، چاٹ ہوتی ہے، دہی بھلے ہوتے ہیں، یہ چیزیں 2-3 پکوڑے، چاٹ یا کبھی دہی بھلے، جیم شیری ہو گیا یا کوئی اس طرح کی چیز، جس روزہ کھولا رات کو روٹی بھی نہیں کھانی اور بھوک لگتی نہیں، اور پھر صبح سحری کے وقت آدھی روٹی. اب چونکہ روٹین بنی ہے پھر تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کیا. یعنی کہ نہ میں بہت زیادہ کھاتا ہوں، نہ میں اپنے آپ کو اس طرح سے محفوظ رکھتا ہوں. جو ہے یہ سب میرے اللہ کی عطا. یہ میری صحت بھی میرے پروردگار کا مجھ پہ ایک انعام ہے. سر میں جب خیابان شہر میں داخل ہوا ہوں تو گارڈز نے مجھے روکا، مجھے وہاں پہ ٹائم بھی لگا. یعنی آپ کے گھر تک آنے میں بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یعنی بہت اچھی سوسائٹی کے اندر آپ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا جو ہے وہ گھر عطا کیا ہے، اور میں آپ کے لیے سر مزید دعا گو ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ سلامت رکھے اور اسی طرح آپ لوگوں کو جو ہے وہ ہنساتے رہیں. تو سر آخر میں کوئی قوم کو پیغام دینا چاہیں سر، خاص طور پہ جو نوجوان ہیں؟ سر بہت شکریہ آپ کا منظور شہزاد. سب سے پہلے تو لسٹرز، ویورز، دیکھنے اور چاہنے والوں، میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ منظور شہزاد بہت باادب بچہ ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ باادب با مراد اور بے ادب بے مراد. اس کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور خصوصاً آئیکن بیل کو دبانا مت بھولیے، کیونکہ یہ بڑی محنت کر رہا ہے، دن رات اپنے چینل کے لیے یہ کوششیں کر رہا ہے، کاوش کر رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جس دن اس کا چینل بھی دوسرے اچھے یوٹیوب چینلز کے ابھی بڑے اچھے اس میں شمار ہو رہا ہے، یہ اور زیادہ اس کی ترقی ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ پیغام میرا یہی ہے کہ یہ ملک بڑی مشکلوں سے سنوارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے
یہ ملک تمہارا ہے اور اس ملک کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. یاد رکھیے پیارے دوستو، آزادی ہزار نعمت ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ ملک ہم سے چھن گیا تو ہم قیدی ہو جائیں گے. اور قید و بند کی صحبتیں کس قدر اذیت ناک ہوتی ہیں اس کا اندازہ سب کو ہے. یہ وطن میرے پروردگار نے ہمیں انعام کے طور پر دیا ہے اور اسے قائد اعظم نے حاصل کیا ہے. ایک دفعہ پھر کہوں گا، یہ وطن ہمارا ہے، یہ وطن تمہارا ہے. سر بہت شکریہ. سوالات تو بہت سے ہیں سر، آپ کے ساتھ تو گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، اور یہی ایک بڑے فنکار کی نشانی ہے. یعنی میں نے جتنے کویسچنز کیے آپ نے اتنے کانفیڈنس سے جو ہے وہ، اور ناظرین یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہے وہ سکرپٹڈ جو ہے وہ نہیں تھا. یعنی سر کو پہلے کوئی نہیں میں نے بتایا کہ کون سے کویسچن ہوں گے، نہ انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کون سے کویسچن جو ہیں وہ کریں گے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہے، اداکاری میں بہت بڑا نام ہے، اور ان کے گھر کو دیکھ کر جو ہے بہت زیادہ خوشی ہوئی. انہوں نے اپنی فیملی کو جو ہے وہ ٹائم دیا. ان کی فیملی تمام بچے جو ہیں وہ الحمدللہ، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں سب جو ہیں وہ بہت جو ہیں وہ تابع فرمان ہیں. اللہ رب العزت ان کو اسی طرح ہمیشہ خوش و خرم رکھے. سر بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سر.